27 रजब शब मेराज। अल्लाह ताला को ये नवाफिल इतने पसंद हैं। जो शख्स भी ये नवाफिल पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इन नवाफिल को पढ़ने के बाद 24 घंटों में ऐसा मौजज़ा होगा। ये 2 रकत बाजी पलट नफल पढ़ लो, आपका वक्त नसीब मुकद्दर चमक जाएगा। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन नवाफिल को किस तरह से पढ़ना है, नियत के वक्त क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना है, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। आपने इस तरह से अपने दोस्त, अहबाब, मिलने वालों को जिन तक वीडियो पहुंचा सकते हैं वीडियो पहुंचाएं। मोहतरम नाजरीन, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में एक समंदर देखा जिसकी मकदार को रब जुल जलाल ही जानते हैं। समंदर के किनारे पर परिंदे की शक्ल में एक फरिश्ता है जिसके 70,000 पर हैं। जब बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता अपनी जगह से हरकत करता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो अपने परों को फैलाता है, और जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता परवाज़ करता है, और जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो वो फरिश्ता अपने पर को समंदर में गिरा देता है, यानी खुद को समंदर में गिराता है। जब वो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ता है तो वो फरिश्ता समंदर से बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है। इसके हर एक पर से 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो इन कलमात के कहने वाले के लिए क़यामत के दिन तक तस्बीहात करते रहते हैं और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स कितना मुकद्दर वाला है, कितनी किस्मत वाला है कि जो बंदा इस तरह की इबादत करता है। और आज जो तस्बीहात मैं आपको बताने जा रही हूँ इनको आपने अलग अलग पढ़ना है। जो शख्स भी 27 रजब शब मेराज अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुकद्दर को संवारना चाहता है, जो रब की रहमतें हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, अपने वालिदैन की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों की, अपने प्यारों की बख्शिश चाहता है, और अपने घर वालों को हमेशा खुशहाल देखना चाहता है, और अपने घर को माल दौलत से भरा हुआ देखना चाहता है, अपनी जेब को हमेशा पैसों से भरा हुआ देखना चाहता है, तो उसे चाहिए कि अल्लाह की ये प्यारे नवाफिल का अमल एक बार ज़रूर कर ले। जैसा कि अल्लाह ने बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ बंदों को बाज़ बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। तमाम नबियों पर हुजूर अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह बाज़ रातें हैं, बाज़ अय्याम हैं। फजीलत वाली रातों में से शब कदर है, शब बारात है, शब मेराज है, शब ईद है। ये रातें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कबूलियत वाली घड़ियां हैं। इन कबूलियत वाली घड़ियों में बंदा हाथ फैलाकर रब करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, उसे गैब से अता किया जाता है। और ये उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। और दिनों में यौम आशूरा बाइस फजीलत हैं। इन अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा याद इलाही की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह 27 रजब को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया, उनको मेराज हुआ। इस रात की फजीलत के मुतालिक हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 27 रजब का रोज़ा रखा उसको 60 महीनों के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। इसी तरह जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नबूवत और रिसालत लेकर नाजिल हुए थे, वो यही दिन था, वो यही रात थी। इसलिए इसको समझिएगा, और ईमान वालों का ये तकाज़ा है जब इस तरह की रातें आती हैं वो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए वो इन रातों में ज़रूर ये काम करते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो आप कोशिश करें कि इस दिन रोज़े का एहतमाम कर लें, अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और अगर आप रोज़े का एहतमाम नहीं कर सकते तो कम से कम ज़िंदगी में सिर्फ एक बार इस तरह से ये नवाफिल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस रात के जो नवाफिल मैं आपको बताने जा रही हूँ शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब में एक दिन और एक रात है, जो शख्स इसमें रोज़ा रखे और क़याम करे तो गोया उसको 100 साल के रोज़ा रखने के बराबर और 100 साल शब बेदारी
یعنی 100 راتیں جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ محترم ناظرین، رجب میں ایک ایسی رات آتی ہے، اس میں ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، وہ بھی آپ کو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتا دوں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور وہ کون سی تسبیحات ہیں جو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہیں۔ آپ نے اس عمل کا طریقہ بڑے دھیان اور توجہ سے سن لینا ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ یہ نفلی عبادت ہے، آپ اپنے گھر میں کریں، خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ اب آپ دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ان نوافل کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں؟ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے ٹھیک ہیں۔ اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں، جب حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے یہ سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، اس میں حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، آپ نے صرف اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر، اس طرح سے نیت آپ نے کرنی ہے۔ آپ اپنی کسی حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور آپ عبادت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، دونوں نیتیں درست ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لینا ہے اور سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ تشہد پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ جتنے چاہیں نفل ادا کر سکتے ہیں۔ ان 2 نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ کو 5 نعمتیں ملیں گی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دیں گے، اور جن جن کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ پہلے 2 نفل آپ نے توبہ کے پڑھے، اب آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اب اس طرح سے آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے نیت کر لینی ہے۔ پھر سبحانک اللہ پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر رکوع اور سجدے میں جانا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سے عمل کرنا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت بھی مکمل کر لینی ہے۔ پہلے نوافل میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ کے 2 نوافل مکمل ہو جائیں تو آپ نے دوبارہ سے 2 رکعت نوافل کی نیت کرنی ہے، جس میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ نفل نماز بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ تو آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں،
ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں، کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے میں اس کو اولاد دے دوں، کوئی حج کی نیت کرنے والا ہے تو اس کو حج کروا دیا جائے۔ جو بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے آج مانگ لو، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ یا مسبب الاسباب 11 مرتبہ پڑھ لیں گے تو دوسرے نمبر پر آپ نے بہت ہی مختصر سی تسبیح پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے وہ بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اور جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے اس عمل کے اندر موجود ہیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے میں نے آپ کو وقت بتا دیا، نیت بتا دی، طریقہ کار سب بتا دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب اور 3 مرتبہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ ہی آپ نے تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر تو آپ واقعی اپنا نصیب، تقدیر اور مقدر چمکانا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو اس رات کو ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور واقعی اس رات کی ساری برکتیں اور خیریں سمیٹنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں پیش آئے گی۔ اسی طرح یہ جو نوافل ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ نوافل پڑھنے کی دیر ہے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ جو شخص ان نوافل کو اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے پڑھ لے گا، زندگی بھر کی آسانیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ عمل کی مکمل ترتیب دوبارہ سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھنے ہیں جو ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھ لیں، آپ 4 پڑھ لیں یا 12 پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ 12 رکعت ضرور پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور استغفار کی تسبیح 100 مرتبہ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک ایک تسبیح آپ نے استغفار، درود شریف اور تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے۔ یہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور دعا کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے: اے اللہ، اے میرے پیارے پروردگار، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں۔ اپنے دکھ، تکالیف، پریشانیاں اپنے اللہ کو بتا دیا کریں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ اللہ، وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ اللہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، تو پھر جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، آپ نے اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی نسلیں رنگی جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھاؤں میں آپ آ جائیں گے۔
میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو نہیں مانگا وہ بن مانگے مقدر میں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔